हम यसुम मसीह के ज़िंदा बरकत और जलाली नाम में आप तमाम व्यूवर्स की खिदमत में इस्लाम पेश करता हूँ। मैं आपका होस्ट पास्टर ज़कील यूसुफ। और मैं आपकी होस्ट कमल ज़कील। व्यूअर्स, गुड शेपर्ड के प्रोग्राम मसीही घराना को लेके एक दफ़ा से फिर हम नई कपल के साथ, नई गवाहियों के साथ, बाबरकत बातों के साथ आपके सामने हाजिर हैं। और जी व्यूवर, आज जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा प्रोग्राम जो है उसका नाम मसीही घराना है और हम इस प्रोग्राम में ख़ानदान के तलक से बातचीत करते हैं। हम शुक्रगुजारी करते हैं खुदा की कि खुदा आज फिर से आप लोगों के दरमियान लेके आया ताकि हम खुदा के खादम और उनकी मिसिस के वसीला से, उनकी गवाहियों के वसीला से आप तक पहुंच सकें। पास्टर जी, हम आपको गुड शेपर्ड प्रोग्राम में जो है वो वेलकम करते हैं और खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। आएँ, इससे पहले कि हम अपने प्रोग्राम को स्टार्ट करें, आएँ हम अपनी आंखें बंद करें, अपने सरों को ज़िंदा खुदा की दुरी में झुकाएं और पास्टर जी के साथ मिलकर हम इस प्रोग्राम के स्टार्ट में दुआ मांगेंगे। आए हम दुआ करें। मसीह यीशु में आसमानी बाप, हम शुक्रगुजार हैं आज सुबह के लिए, ज़िंदगी के लिए, सेहत सलामती के लिए, आपकी तमाम बरक़ात के लिए। और हम शुक्रगुजार हैं आज सुबह आपने हमें ये मौका दिया कि हम आपके खादमों के साथ मिलकर कलाम की सच्चाइयों को बयान कर सकें और गवाहियों के ज़रिए से आपके नाम को जलाल दे सकें। शुक्रगुजार हैं इस प्रिविलेज के लिए, इस ऑनर के लिए, और सारी टीम के लिए बरकत की दुआ करते हैं यीशु मसीह नासरी के नाम से, आमीन। आमीन, आमीन। मसीही घराना प्रोग्राम आपके साथ हम हाजिर हैं। आएँ, इससे पहले कि हम खुदा के कलाम की तरफ आगे बढ़ें, मैं चाहता हूँ कि अगर आपके पास भी खुदा का कलाम है तो ज़रूर मेरे साथ खुदा के कलाम को खोलिएगा। पुराने अहदनामा में से यशवा की किताब, उसका 24वां बाब और उसकी 15वीं आयत खुदा के कलाम में से हम अपनी रहनुमाई के लिए तिलावत सुनेंगे। और खुदा के ज़िंदगी बख्श कलाम में यूँ लिखा है, और अगर खुदावंद की प्रस्तश तुमको बुरी मालूम होती हो तो आज ही तुम उसे जिसकी प्रस्तश करोगे चुन लो, खा वो वही देवता हों जिनकी प्रस्तश तुम्हारे बाप दादा बड़े दरिया के उस पार करते थे, या अमूरियों के देवता हों जिनके मुल्क में तुम बसे हो। अब रही मेरी और मेरे घराने की बात, सो हम तो खुदावंद अपने खुदा ही की प्रस्तश करेंगे। खुदा के पाकलम पढ़े सुने समझने के वसीला से हम सबको बरकत मिले, आमीन। जी नाज़रीन, आपने सुना कि यहाँ पर खुदा का बंदा यशवा इस बात को बयान करता और कहता है कि अब रही मेरी और मेरे घराने की बात, सो हम तो खुदावंद ही की प्रस्तश करेंगे। और मैं यहाँ पर यह बात कहना चाहता हूँ कि खुदा की नज़र जो है वो घराने पर है और खुदा ये चाहता है कि घराने जो हैं वो उसके हजूर मुतहरक रहें और घराने जो हैं वो खुदा की प्रस्तश करें, खुदा के नाम को इज़्ज़त और जलाल दें। और मैं ये भी बात कहना चाहता हूँ, जैसे यूहन्ना की इंजील में ये बात लिखी है कि खुदा अपने लिए ऐसे परस्तार ढूंढता है जो रूह और सच्चाई से खुदा की प्रस्तश करते हैं। और जब ख़ानदान घराना मिलकर खुदा की प्रस्तश करेगा तो यकीनन खुदा उनको जो है वो अपनी बरकतों से माला माल करेगा। आज के जो हमारे मेहमान हैं, हम उनका तारफ़ उनकी ज़बानी जो है वो सुनते हैं। जी पास्टर जी, मैं चाहता हूँ कि जो हमारे व्यूवर हैं उनको आप अपना नाम बताएं। जी, मेरा नाम मुनव्वर मसीह है और असेंबलीज ऑफ गॉड चर्च पाकिस्तान के साथ मेरा ताल्लुक़ है। तो G7 इस्लामाबाद में चर्च है, तो मैं वहाँ पे खिदमत करता हूँ। इसी तरह से हम जानेंगे जी, सिस्टर जी आप भी व्यूअर्स को अपना नाम बताएं। मेरा नाम नसरीन मुनव्वर है और हम लोग खिदमत कर रहे हैं मिलकर G7 में। ज़बरदस्त। व्यूअर्स, आप लोगों ने इस खूबसूरत ख़ानदान का तारुफ सुना। अभी मैं चाहती हूँ कि आप इस प्रोग्राम को आखिर तक देखिएगा और इनकी बाबरकत बातों से बरकत को रिसीव कीजिएगा। आमीन, आमीन। यस पास्टर जी, खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं कि आज आप मसीही घराना प्रोग्राम में हैं और मेरा ईमान है कि आपकी गवाहियों के वसीला से, आपकी खूबसूरत बातों के वसीला से हमारे व्यूवर जो हैं वो यकीनन बरकत पाएंगे और ख़ानदानों के लिए आप बरकत का सबब ठहरेंगे। जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। आपने दावत दी और मैं गुड शेपर्ड चैनल का भी शुक्रगुजार हूँ कि बाबरकत घराना के इस हिस्सा में मुझे
بات کرنے کا موقع دیا گیا، میرے گھرانے کو دعوت دی گئی، تو خداوند کا شکر ہو۔ یقیناً ہم سب مل کر خداوند کے کلام کے اس حصہ سے برکت پائیں گے۔ آمین آمین آمین۔ جی پاسٹر جی، میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ جو ہمارے ویور ہیں ان کو یہ بتائیں کہ آپ نے کب اور کیسے خداوند یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کیا؟ جی، یہ زبردست سوال ہے، اور یقیناً ہر ایک شخص کی زندگی میں گواہی ہوتی ہے۔ جی، تو میری زندگی میں بھی یہ گواہی ہے کہ یہ ایک دن کا کام نہیں ہے، یہ مسلسل عمل ہے۔ اور جب کبھی میں دیکھتا ہوں اپنے بچپن کو، تو ایک مسیحی گھرانے سے تعلق تو تھا، لیکن زندگی میں کچھ لوگوں کی انسپریشنز بھی ہوتی ہیں، کچھ لوگوں کی آپ کی زندگی کے اوپر اثر ہوتا ہے۔ تو میرے ماموں، ان کا میری زندگی میں بہت زیادہ اثر تھا۔ وہ اتنے پڑھے لکھے نہیں تھے، لیکن ریگولر بائبل پڑھنے والے، کلام کو پڑھنے والے، دعا کرنے والے۔ اور مجھے یاد ہے کہ جب میں چھوٹا سا تھا تو انہوں نے مجھے ایک چھوٹی بائبل گفٹ کی، وہ ابھی تک میرے پاس ہے، اور میں جب کبھی دیکھتا ہوں تو میں خوش ہوتا ہوں کہ ان کا میری زندگی میں بڑا کردار تھا۔ انہوں نے مجھے جب وہ گفٹ کی تو میں نے پڑھنا شروع کیا بائبل کو۔ چھوٹا تھا لیکن میں پڑھتا، اور پھر بڑا ہوا، جب اسٹڈی بھی کرتا رہا، بڑا ہوا، ریگولر بائبل پڑھنے والا تھا، لیکن بائبل کو پڑھنے والا تھا، سمجھنے والا نہیں تھا، سمجھ نہیں تھی۔ تو پھر خداوند کا فضل ایسا ہوا کہ شادی کے بعد، جب ہماری شادی ہوئی تو اس کے بعد پھر کچھ ایسا ہوا، جب ہم دونوں کی آپس میں شادی کے بعد رفاقت ہوئی، تو ہمارے چرچ جو اسمبلیز آف گاڈ میرا چرچ ہے، مدر چرچ ہے، وہاں پر اناؤنس ہوا کہ بپتزم ہوں گے، بپتسمے دیے جائیں گے۔ تو میں بائبل تو پڑھتا تھا، دعا بھی کرتا تھا، لیکن بپتسمہ یا یہ چیزیں میرے لیے کوئی اتنی وہ ضروری میں نہیں سمجھتا تھا۔ تو انہوں نے مجھے کہا کہ ہمیں بپتسمہ لینا چاہیے، تو میں نے کہا کہ نہیں، آپ لے لیں، میں بپتسمہ نہیں لوں گا، میں ٹھیک ہوں جیسے بھی ہوں۔ تو نیکسٹ ویک ہم نے بپتسمے کے لیے جانا تھا، تو منڈے کو انہوں نے مجھے کہا، ٹیوزڈے، وینسڈے، مطلب پورا ویک مجھے فورس کرتی رہی اور میں انکار کرتا رہا۔ لیکن آخری دن، جس دن بپتسمے کے لیے ہم نے جانا تھا، تو پتہ نہیں کیا، کیسے مجھے نہیں سمجھ، کوئی ایک دم میرے دل میں وہ بات آئی کہ مجھے بپتسمہ لینا چاہیے۔ تو شاید وہ خدا کا روح تھا جو مجھے وہ اندر سے تیار کر رہا تھا۔ بے شک میں بائبل تو پڑھتا تھا، لیکن وہ خدا کا روح گائیڈ کر رہا تھا، لیڈ کر رہا تھا، اور پھر میں نے بپتسمہ لیا، تو خداوند کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کیا۔ زبردست زبردست ویورز، آپ لوگوں نے جانا کہ کس طریقے سے خداوند کے خادم نے بتایا کہ ان کی زندگی میں یو ٹرن آیا اور انہوں نے اپنی زندگی میں یسوع مسیح کو اپنا شخص نجات دہندہ قبول کیا۔ ہم شکر گزاری کرتے ہیں۔ اسی طرح سے ہم سسٹر جی سے بھی جانیں گے۔ جی سسٹر جی، آپ ویورز کو بتائیں کہ آپ نے کب یسوع مسیح کو اپنا شخص نجات دہندہ قبول کیا؟ میں نے بھی شادی کے بعد جب ہم لوگ چرچ جاتے تو کلام سنتے پاسٹر صاحب کا، تو مجھے نا ہوتا کہ ہم لوگ نا دونوں اکٹھے خداوند کو قبول کریں۔ مجھے یہ دل میں بہت تھی، جیسے انہوں نے بتایا کہ یہ مجھے کہتی تھی، لیکن میں جب بھی کہتی ان کو، میں ان کے لیے دعا کرتی کہ یہ میرے دل کی خواہش ہے کہ ہم دونوں اکٹھے توبہ کریں اور اکٹھے خدا کے ساتھ چلے، تو اکٹھے خدمت کریں۔ تو یہ جب بھی میں ان کو کہتی تو یہ کہتے آپ نے لینا تو آپ لیں، مجھے نہ دوبارہ بار بار کہیں۔ لیکن میں یہ کہتی تھی کہ ہم لوگ دونوں خدمت کرنا چاہتے ہیں، مل کر خدمت کرنا چاہتے ہیں۔ تو میں ان کے لیے صرف دعا کرتی رہی ہوں، اور خاص کر پادری صاحب کو میں بار بار یہ کہتی کہ پادری صاحب آپ بھی ان کے لیے دعا کریں، میں چاہتی ہوں ہم دونوں مل کر خدمت کریں۔ تو وہ ابھی تک ہماری گواہی دیتے ہیں کہ یہ بہن نے مجھے بار بار کہا، خود بھی دعا کی، آخری دن میں انہوں نے کہا کہ میں آپ کے ساتھ مل کر ہم بپتسمہ لیں گے اور مل کر توبہ کریں گے اور مل کر خدمت کریں گے۔ آمین۔ جی ویور، آپ نے سنا، ہم بات کر رہے ہیں مسیحی گھرانے کی، اور میں خدا کی شکر گزاری کرتا ہوں کہ آج ہمارے ساتھ مسیحی گھرانہ جو ہے وہ موجود ہے۔ پاسٹر جی، جب آپ اپنی ہی ٹیسٹمنی شیئر کر رہے تھے کہ میرے ماموں نے مجھے وہ ایک چھوٹی بائبل جو ہے وہ جی گفٹ دیا، جی تو میرے ذہن میں نا یہ بات آ رہی تھی کہ جیسے فلپس ہے نا، اور وہ شخص
حبشی خوجہ جو ہے، ٹھیک ہے، ہاں، وہ جی۔ کلام کو تو پڑھتا تھا پڑھتا تھا لیکن جانتا نہیں تھا، لیکن جانتا نہیں تھا، جانتا سمجھتا نہیں تھا. بالکل تو فلپس اس کو یہ کہتا ہے کہ بھائی یہ تو جو کچھ پڑھ رہا ہے تو اس کو سمجھتا بھی ہے. بالکل، ہاں جی، تو وہ کہتا ہے کہ بھائی جب تک مجھے کوئی سمجھائے گا نہیں میں کیوں کر سمجھوں گا. جی، اور وہاں بالکل۔ پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب خدا کا بندہ اس کے ساتھ یہ ساری شیئرنگ کرتا ہے جی، تو وہ بالکل۔ فوراً شخص کہتا ہے کہ بھائی اب پانی بھی موجود ہے، اب مجھے بپتسمہ لینے سے کون روک سکتا ہے. بالکل، ٹھیک ہے، بالکل۔ تو میں یہاں سمجھتا ہوں کہ یہاں پر یہ خدا کے کلام کی بات جو ہے وہ آپ لوگوں کی زندگی میں پوری ہوئی ہے کہ تو خداوند یسوع مسیح پر ایمان لا تو تیرے ثواب سے تیرا گرانہ جو ہے وہ بھی جو ہے وہ نجات پائے گا. تو خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں. خدا چاہتا ہے کہ خاندانوں کے خاندان جو ہے وہ تبدیل ہوں. خدا چاہتا ہے کہ گھرانے جو ہیں وہ اس کی قربت میں رہیں، اس کی رفاقت میں رہیں. اور پاسٹر جی میں اس بات پر جب غور کرتا ہوں تو مجھے شروع میں جب خدا نے زمین آسمان کو بنایا، پیدائش کی کتاب کے اندر ہمیں ساری وہ سٹوری جو ہے وہ ملتی ہے، اور وہاں پر خدا نے جب آدم کو بنایا، ٹھیک ہے، اور ہمیں یہ ذکر ملتا ہے کہ خدا نے جتنے بھی جو کچھ اس نے تخلیق کیا تھا ہر ایک چیز پر خدا نے آدم کو جو ہے وہ کنٹرول دیا. لیکن آگے چل کے ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ٹائم ایسا آیا کہ خدا اس بات کو خود سے فیل کرتا ہے کہ آدم کا اکیلا رہنا جو ہے وہ اچھا نہیں ہے. بالکل، ٹھیک ہے، اچھا، سو پھر خدا نے اس کی پسلیوں میں سے ایک پسلی ایک نکالی. بس لے لی، 2 جی، 4 دو 5 10 کی بات نہیں ہو رہی. ہاں جی، اور پھر ایک پسلی میں سے اس نے ایک عورت بنائی ہے. اور میں یہاں پر ناظرین آپ کے ساتھ بھی یہ بات ضرور بانٹنا چاہتا ہوں کہ خدا نے مرد کے لیے ایک ہی عورت بنائی ہے، اور یہ بائبل مقدس خدا کا لا ہے، خدا کا قانون ہے. سو اس لیے ہمیں ان باتوں کو نہیں سوچنا کہ فلاں نبی نے اتنی شادیاں کی ہیں، فلاں نے اتنی شادیاں کی ہیں. ہمیں خدا کے کنسپٹ کو لینا ہے اور خدا کا جو میتھڈ ہے ہمیں اس کو فالو کرنا ہے. سو خدا نے آدم کے لیے ایک ہی عورت بنائی اور ہوا کے لیے ایک ہی مرد جو ہے وہ بنایا، اور یہ پہلا خاندان ہے. اس لیے خدا یہ چاہتا ہے کہ آپ اپنی بیوی اور اپنے شوہر کے ساتھ جو ہے وہ وفادار رہیں. سو پاسٹر جی جیسا کہ خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ آپ نے یسوع مسیح کو جانا قبول کیا، اور پھر ابھی بھی آپ اسٹل جو ہے اس کے بعد آپ نے اپنی پراپر خدمت جو ہے اس کو شروع کیا، اور ابھی بھی اسٹل آپ خدمت کر رہے ہیں. جی، میں یہاں پر یہ جاننا چاہتا ہوں کہ کیا آپ ہمارے ویورز کو یہ بتا سکتے ہیں کہ آج کل معاشرے کے اندر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ شوہر اور بیوی کی آپس میں لڑائی، خاندانوں کے اندر لڑائی جھگڑا جو ہے وہ بہت ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اور پھر یہاں تک بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ ان کی طلاق تک نوبت، سیپریشن تک بات جو ہے وہ چلی جاتی ہے. تو آپ کیا سوچتے ہیں کہ اس کے پیچھے کیا وجہ ہے، کیوں ایسا ہوتا ہے؟ آپ نے صبح جو ابھی پہلے وہ آتے ہی وہ جو بائبل کا ایک بڑا خوبصورت پیسج پڑھا ہے، جی 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 میرا بھی موسٹ فیوریٹس میں سے وہ حصہ ہے، یشوا کا وہ جو حصہ ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہر ایک گھرانے کے جو سربراہ ہیں ان کو اس قول کو دہرانا چاہیے، انہیں اس قول کو یاد کرنا چاہیے، اس پہ عمل کرنا چاہیے. اور بڑی دلیری کے ساتھ یشوا یہ بات کرتا ہے، اب رہی میری اور میرے گرانے کی بات. وہ خود بھی اس میں انوالو ہے، ذمہ دار ہے، لیکن اس کے ساتھ وہ کہتا ہے میرے گھرانے کی بھی بات. اور جب گھرانے کی بات ہے تو پہلے تو وہ خود ہے، اور اس کے بعد اس کی بیوی اور اس کے بچے ہیں. جی ٹھیک ہے نا. اب مسئلہ جو آپ نے بتایا وہ یہ ہے کہ ہم دنیا داری میں تو بہت سارے کھو گئے ہیں، لیکن کلام میں ہم اس طرح سے نہیں ہیں. اب جو سربراہ ہے جب وہی خدا پرست نہیں ہے، جب وہ خدا کو نہیں جانتا، وہ دعویٰ نہیں رکھتا، یا وہ یہ حق نہیں رکھتا، یا وہ یہ کہتا نہیں ہے کہ اب رہی میری، تو میری تو تب ہوگی نا جب میں خدا میں ہوں گا. تو اگر میں خدا میں نہیں ہوں تو میں کیسے یہ کہہ سکتا ہوں کہ رہی میری. اب مسئلہ یہ ہے کہ جو شوہر ہیں، جو باپ ہیں، پہلے تو ان کو اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے. بالکل پاسٹر صاحب آپ بڑی زبردست بات کر رہے ہیں، بڑی زبردست گفتگو چل رہی ہے، لیکن ابھی وقت ہوا ہے بریک کا. ہم ملتے ہیں بریک کے بعد.
ویلکم بیک ناظرین. ہم لوگ بات چیت کر رہے تھے کہ کیوں آج کل میاں بیوی کی سیپریشن ہو جاتی ہے, کیوں لڑائی جھگڑے ہو جاتے ہیں, کیوں طلاق تک نوبت پہنچتی ہے. تو جی پاسٹر جی, آپ اپنی بات کو مزید آگے بڑھائیے گا. جی میں اسی بات کو آگے کنٹینیو کروں گا. اور میں جیسے آپ نے پاج صاحب آپ نے بتایا شروع میں آغاز میں بات کی کہ ایک شوہر ایک بیوی, یس یہی خدا کا قانون ہے بے اور شک. یہی خدا کی مرضی بھی ہے. مجھے نا ایک بڑی خوبصورت آیت نا اچھی لگتی ہے اور میں وہ پڑھنا بھی چاہتا ہوں, ملاکی میں سے نا, ملاکی میں سے, کیونکہ بہت سارے لوگوں کے اندر یہ غلط فہمی ہے اور آج ہمارے مسیحیوں میں نا یہ بہت تیزی کے ساتھ چیز آ گئی ہے. کئی ساری شادیاں اور غلط تعلقات اور یہ سب کچھ. تو میں پڑھنا چاہتا ہوں ملاکی 2 باب ہے اور اس کی 14 آیت سے میں پڑھنا چاہتا ہوں. تو بھی تم کہتے ہو کہ سبب کیا ہے؟ سبب یہ ہے کہ خداوند تیرے اور تیری جوانی کی بیوی کے درمیان گواہ ہے. یس یس. تو نے اس سے بے وفائی کی ہے, اگرچہ وہ تیری رفیق اور منکوحہ بیوی ہے. کیا اس نے ایک ہی کو پیدا نہیں کیا؟ اور باوجود کہ اس کے پاس اور بھی ارواح موجود تھیں, پھر کیوں ایک ہی کو پیدا کیا؟ اس لیے کہ خدا ترس نسل پیدا ہو. آمین. آمین. یہ بڑی زبردست بات ہے, اور اگر اس کو ہم سمجھیں تو اس میں پھر وہی بات ہے, شوہر کی پہلی ذمہ داری کہ وہ خدا پرست ہو, خدا ترس ہو, خدا سے رفاقت رکھنے والا ہو, خدا کی سننے والا ہو, خدا کی حضوری میں بیٹھنے والا ہو. اب مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے گھرانوں میں کیونکہ معاشرے کی اکائی تو خاندان ہے, تو جب اکائی جو ان سی ہے خاندان وہ بگاڑ میں آئے گا تو معاشرہ بگاڑ میں آئے گا. اب مسئلہ یہ ہے کہ معاشرے میں جو خاندان ہے, جو سربراہ ہے, وہ خدا سے دور چلا گیا. اب اس کے اندر دنیا داری تو ہے لیکن خدا نہیں ہے. اب وہ جسم کی خواہشیں ہیں, اور پھر شوہر, پھر اس کے ساتھ بیوی, اور پھر آگے بچے. تو یہ سیپریشن کا سبب بن رہا ہے. اب ہم نے دنیا داری کو اندر لے لیا, دنیا کی خواہشیں, دنیا کی, اور یہ تو دشمن کی خواہش ہے کہ گھرانے ٹوٹے. کیونکہ عدن سے اگر آپ دیکھیں تو آپ کو پھر وہی بات چلائے گی, کیونکہ وہ تو گھرانے کا دشمن ہے, وہ تو خاندان کا دشمن ہے, کیونکہ اس نے خاندان کو توڑ دیا, ٹوٹ گیا نا, جدائی ہو گئی, مطلب خدا سے جدائی ہو گئی, پھر آپس میں بھی سب کچھ ہو گیا, بگاڑ آ گیا, گناہ آ گیا. تو یہ ہے کہ پہلے تو سربراہ کی ذمہ داری ہے, پھر بیوی کی ذمہ داری, اور آگے خدا ترس نسل ہے. تو میرا خیال ہے ہمیں سمجھنا چاہیے. زبردست. خداوند کے خادم نے بڑی زبردست بات کی کہ خدا کا خاندان میں ہونا بہت زیادہ ضروری ہے, اور ضرورت اس چیز کی ہے کہ میاں بیوی دونوں جو ہیں وہ خدا کے ساتھ چلیں. ہم شکر گزاری کرتے ہیں خداوند کے خادم کی اس اچھی باتوں کے لیے. ہم لوگ ابھی بات چیت یہ کر رہے تھے کہ عدن ہی سے جو شیطان ہے وہ خاندانوں کے اندر لڑائی جھگڑے کو پیدا کر رہا ہے, اور وہ چاہتا ہے کہ خاندان جو ہے وہ خدا سے دور ہو جائیں. اور پاسٹر صاحب نے بڑی زبردست بات کی کہ خدا نے آدم کے لیے ایک ہی بیوی بنائی, ایک ہی مددگار بنائی, مطلب کہ اسی کی مدد کے ساتھ وہ زندگی کے سفر کو مکمل کرے. تو آج کل ہم لوگوں نے اکثر سنا ہوگا کہ طلاق تک نوبت چلی جاتی ہے, لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں, اور پھر کیا ہوتا ہے کہ پھر دوسری شادی بھی ہوتی ہے, ایون دن تیسری بھی شادیاں ہم نے سنی ہیں. تو حالانکہ ہم نے کلام میں تو یہ پڑھا کہ ایک ہی مددگار خدا نے جو ہے بنایا. ہم سسٹر جی سے جانیں گے. جی سسٹر جی, آپ کیا کہتی ہیں کہ یہ آج کل جو لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں, سیپریشن ہو جاتی ہے, ڈائیورس تک سلسلہ چلا جاتا ہے, تو اس کے پیچھے آپ کیا سمجھتی ہیں کہ کیا وجہ ہے؟ جیسا کہ بائبل میں لکھا ہے, تو میری عبادت کر تو میں تیرے بیچ میں سے بیماری کو ختم کروں گا. جب ہم اس کی عبادت کرتے ہیں, جب اس کا ہم نام لیتے ہیں, تو پھر خود بخود ہمارے گھروں میں مسئلے نہیں ہوتے, یا ٹینشنیں نہیں ہوتی, پریشانیاں نہیں ہوتی. جب ہم ہر وقت خدا میں مصروف رہیں گے, یا عبادت کریں گے, یا دعا کریں گے, خود بخود خدا ہمارے سارے مسئلے, ساری مشکلیں, ساری پریشانیاں ختم کرے گا. شکر ہے خدا کا. اسی طرح جب بھی ہم دعا کرتے ہیں تو یہی ہمیں چاہیے کہ دعا کرنی چاہیے کہ ہم اپنے گھرانے کے لیے, اپنے بچوں کے لیے مل کر دعا کریں کہ خدا ہمارے گھرانے کو برکت دے, اور مل کر خدمت کرنے میں خدا ہمارا ساتھ دے, اور یہ مسئلے جو ہے وہ خود بخود خدا ہمارے ختم کر دیتا ہے. جی ناظرین, آپ نے سنا کہ جیسے خدا کے خادم نے یہ بتایا کہ جب خدا گھرانے کے اندر نہیں ہوگا, جب دعا ان کے اندر نہیں ہوگی, وہ خدا کے ساتھ فیلوشپ نہیں کریں گے, تو پھر خاندان کے اندر لڑائی جھگڑے جو ہیں وہ پیدا ہوں گے.
اور خدا کی بندی نے بھی بتایا کہ جب وہ دعا کریں گے تو پھر ایسا نہیں ہوگا. میں پاسٹر جی اس بات کو سوچتا ہوں اور میں نے ایک سٹیٹمنٹ پڑھی اور اس میں یہ تھا کہ جو خاندان مل کر دعا کر سکتا ہے وہ مل کر رہ بھی سکتا ہے. بالکل بالکل یہ سچ ہے. ٹھیک ہے. یہ سچ ہے. اور ابھی جیسا آپ نے بھی یہ تلاوت بھی کی کہ تیری اور تیری بیوی کے درمیان گواہ جو ہے وہ خدا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر شوہر اور بیوی دونوں اپنے اندر اس بات کو رکھ لیں کہ خدا ہمارا گواہ ہے اس رشتے میں, ہاں جی بالکل, تو پھر بھی میرا خیال ہے خاندانوں کے اندر لڑائی جھگڑے نہیں پیدا ہوں گے. ڈیفینیٹلی. اور پھر کلام میں یہ بھی بات لکھی ہے کہ محبت کی روح سے ایک دوسرے کے تابع رہو. بالکل ہے نا. بالکل. لیکن ایک یہ بھی آج کے دور میں دیکھا گیا ہے کہ شوہر جو ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ صرف بیوی جو ہے وہی میری تابع داری کرتی ہے, اور بیوی کے اندر یہ بات ہے کہ شوہر جو ہے وہی میری تابع داری کرتا رہے. لیکن کلام اس بات کو بیان کرتا ہے کہ دونوں محبت کی روح سے ایک دوسرے کے تابع رہو. ہاں جی بالکل. اور میرا خیال ہے کہ جب ایک دوسرے کے تابع رہیں گے, ایک دوسرے کو رسپیکٹ دیں گے, تو پھر خاندانوں کے اندر لڑائی جھگڑے جو ہیں وہ پیدا نہیں ہوں گے. اور خدا کی یہ خواہش ہے کہ خاندان میرے ساتھ فیلوشپ کرے, گھرانے کی. اور جب خدا نے ہوا کو بھی بنایا اور آدم کو بھی بنایا تو خدا نے اس گھرانے کو برکت دی تھی اور ان کو کہا کہ پھلو بڑھو, زمین کو ماموروں میں حکوم کرو. ٹھیک ہے. اور پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جب طوفان نوح آیا, ٹھیک ہے, تو وہاں پر کیا ہوا, خدا نے سب کچھ ختم کر دیا, لیکن جو ایک 8 جانیں جو تھی وہ بچی تھی, گھرانہ, اور وہ ایک پورا گھرانہ تھا. اس کے اندر شوہر, بیوی اور اس کے بچے تھے, بچوں کی بیویاں بھی جو تھے وہ بھی شامل تھے, پورا خاندان تھا. ٹھیک ہے. اور مجھے ایک بڑی زبردست اس گھرانے کی بات اچھی لگی کہ جو ہی کشتی جو ہے وہ رک جاتی ہے, پانی سوکھ جاتا ہے, اور جب وہ کشتی سے باہر نکلتے ہیں تو وہ فوراً سے خدا کے کلام کے اندر ذکر ملتا ہے کہ وہ ایک نوح جو ہے وہ لکڑیوں کا مذبح بناتا ہے نا, اور اپنے گھرانے سمیت مل کر وہ وہاں پر سوختنی قربانی جو ہے وہ گزرانتا ہے. ٹھیک ہے. مطلب دیکھ لیں خدا کے ساتھ ان کا تعلق اور اس کا تعلق. اور ایک یہ بھی ایک میں سمجھتا ہوں کہ جب خاندان جو ہے اگر وہ مل کر خدا کی پرستش کریں, ہے نا, اس کے شکر گزاری کی قربانیاں گزرانے, تو خاندان جو ہے وہ سیف رہے گا. آپ اس طرح کہہ سکتے کہ جو باپ ہے, جو سربراہ ہے, اس کی بہت بڑی ذمہ داری ہے. جیسے آپ نے ابھی کہا نوح, تو وہ باپ تھا, سربراہ تھا, اس نے ایک نمونہ دیا اپنے بچوں کو, اس نے یہ کیا, قربانی چڑھائی, تو اس کا ریلیشن تھا, تعلق تھا خدا کے ساتھ. تو آگے, اور وہ اپنے گھرانے کو لیڈ کر رہا تھا, وہ اپنے گھرانے کو لیڈ کرتا ہے. بالکل. سو یہاں پر ویور میں یہ میسج دینا چاہتا ہوں اور کہنا چاہتا ہوں کہ آپ بھی اگر عورت ہے, اگر مرد ہیں, تو ضرور پہلی بات کہ آپ دونوں آپس میں ایک دوسرے کی عزت کرنا سیکھیں, ایک دوسرے کو رسپیکٹ دیا کریں, ایک دوسرے کی تابع داری میں رہیں, اور پھر اپنے بچوں کو ساتھ لے کر آپ جو ہے وہ خدا کی حضوری میں جھکا کریں. پاسٹر جی ایک اور میں بات جاننا چاہتا ہوں آپ سے. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بچے جو ہیں موسٹلی یہ بھی دیکھا گیا کہ وہ اپنے ماں باپ کے نافرمان ہیں, اور اکثر میں نے تو یہ سنا ہے کہ پیرنٹس جو ہے وہ اپنے ریلیٹیو سے کہتے ہیں کہ ہمارے بچے جو ہے وہ ہمارا حکم نہیں مانتے. ٹھیک ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کے پیچھے کیا ریزن ہے؟ پھر اس کے پیچھے میں وہی بات کروں گا, ہر ایک شخص کا کوئی رول ماڈل ہوتا ہے, اور بچوں کا رول ماڈل جو ان کے والدین ہوتے ہیں. جب وہ اپنے ماں باپ کو لڑتے جھگڑتے اور اسی طرح کرتے دیکھیں گے تو پھر ان کے اندر بھی یہ بات آئے گی. اور جب شروع سے بنیاد ٹیڑھی ہوگی, بنیاد ٹھیک نہیں ہے, تو پھر عمارت بھی ٹیڑھی ہی ہوگی. جب بچے یہ دیکھیں گے کہ میرے ماں باپ اپنے ماں باپ کے تابع دار تھے اور ان کی فرما برداری میں رہتے ہیں اور وہ خدا پرست ہیں, خدا کے ساتھ چلتے ہیں, تو وہ جب ان کو اسی طرح کرتے دیکھیں گے تو وہ بھی خدا میں اسی طرح ہوں گے, اور وہ ماں باپ کو رول ماڈل دیکھیں گے, ماں باپ کو دیکھیں گے کہ یہ کس طرح خدا کے تابع دار ہیں, کس طرح یہ اپنے بزرگوں کے بھی تابع دار. یہاں پہ یہ میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں
اب یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے کہ خاندانوں میں یہ بھی ایک بڑا مسئلہ آ چکا ہے کہ ہم اپنے بزرگوں کی رسپیکٹ نہیں کرتے. ہم اپنے بزرگوں کو اپنے لیے مشکل سمجھتے ہیں, پریشانی سمجھتے ہیں. تو جب میرے بچے یہ دیکھیں گے کہ میں اپنے باپ یا اپنی ماں کی عزت نہیں کرتا, حکموں میں سے ایک حکم یہ ہے کہ تو اپنے باپ اور اپنی ماں کی عزت کر. پھر اس کے ساتھ ایک وعدہ بھی ہے, تب تیری عمر زمین پر دراز ہوگی. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں یہ بھی سکھانا ہے اپنے بچوں کو, اور انہیں دکھانا ہے, انہیں بتانا ہے کہ ہم نے یہ کرنا ہے. اور پھر ایک اور چیز بھی ہے میرے خیال میں, ہمیں کلام کے ساتھ دنیا داری کی باتوں کو بھی, ان کے اندر جو دنیا کی اچھی چیزیں ہیں ان کو یہ بھی تعلیم, ایجوکیشن. آج ہمارے بچے کیوں پیچھے ہیں؟ کیونکہ نہ وہ دین کے ہیں نہ وہ دنیا کے ہیں, نہ دنیا داری ہے اور نہ وہ آپ یہ سمجھ لیں کہ پتہ نہیں کیا ہے. کیونکہ علم جون سا ہے, تعلیم جون سی ہے, وہ بھی انسان کو بناتی اور سنوارتی. خدا کا کلام بھی ہے اور یہ سب بھی. تو جب یہ سب کچھ ہوگا تو بچے تابعدار بھی ہوں گے, خدا پرست بھی ہوں گے, اور ماں باپ کی عزت بھی کریں گے. میرے خیال میں یہ دونوں آپ یہ سوچتے ہیں کہ ماں باپ کی رسپانسبلٹی ہے, بہت اور میرا خیال ہے کہ اگر دیکھا جائے تو یہ ایک بات بھی ہے کہ فرسٹ جو پہلی درسگاہ ہے وہ ماں کی گود ہے. ٹھیک ہے. اور اگر کلام میں دیکھا جائے تو یہ لکھا ہے کہ یہ باتیں جن کا میں آج تجھے حکم دیتا ہوں, ہاں جی, تو اس کو اپنے دل پر نقش کر اور اپنی اولاد کے ذہن نشین کرنا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ماں باپ خود فرما بردار نہیں ہیں, ٹھیک ہے, تو بچے بھی ویسے ہی ہوں گے. جی کمل, آپ اس بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں؟ جی ویوز, میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک بات شیئر کرنا چاہتی ہوں. میں نے ایک جگہ پر دیکھا کہ ایک بچے کو اس کی ماں جو ہے ایک گندی سی پلیٹ میں سڑی ہوئی روٹی اور تھوڑا سا سالن رکھ کے تو دیتی ہے اور کہتی ہے کہ جاؤ جا کے تو اپنی دادوں کو دے کے آؤ. تو پھر وہ کہتا ہے کہ ماما یہ اتنی گندی پلیٹ میں لے کے جاؤں گا. تو ماما اس کی غصے کے ساتھ اس کو کہتی ہے کہ میں نے تجھے جو کہا ہے نا تو جا کے تو کر کے آ. تو وہ جاتا ہے, جا کے اپنی دادوں کے ساتھ نیچے ہی بیٹھ جاتا ہے جہاں پر وہ بیٹھی ہوتی ہے. تو اس کو پوچھتا ہے کہ دادو یہ آپ کو ماما اتنی گندی پلیٹ میں کیوں دیتی ہیں کھانا؟ تو وہ دادو اس کی چپ کر کے بس یہی جواب دیتی ہے, بیٹے جب بوڑھے ہو جاتے ہیں نا تو تب پھر ایسے ہی کرتے ہیں. تو وہ اپنے بیٹے کو یہ بات کہتی ہے دادو کہ یہ میں بوڑھی ہو گئی ہوں, اس وجہ سے مجھے اس پلیٹ میں کھانا ملتا ہے. تو بیٹا اپنی دادو کو کہتا ہے کہ دادو یہ پلیٹ آپ نے نا مجھے دے دینی ہے, میں سنبھال کے رکھوں گا تاکہ جب میری ماما بوڑھی ہو جائیں تو تب میں ان کو بھی یہی پلیٹ دیا کروں. تو وہ ماں اس کی سن رہی ہوتی ہے دروازے پہ, وہ فوراً سے آتی ہے آ کے. تو جب وہ یہ بات سنتی ہے تو اپنی ساس سے معافی مانگتی ہے, اپنے بیٹے سے معافی مانگتی ہے کہ مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے. تو وہی بات جو پاسٹر صاحب ابھی کر رہے ہیں کہ واقعی ہمیں جو ہے وہ اپنے بزرگوں کا احترام کرنا چاہیے, ان کی عزت کرنی چاہیے. ڈیفینیٹلی جس طریقے سے ہمارے بچے ہمیں دیکھیں گے اسی طرح سے وہ بھی فالو کریں گے. اور جس طرح سے ابھی ہم لوگ بات کر رہے تھے کہ بچے جو ہیں وہ نافرمان ہیں, ڈیفینیٹلی وہ نافرمان بھی نہیں ہوں گے. اسی طرح سے ہم سسٹر جی سے بھی جانیں گے. جی سسٹر جی, آپ بتائیں کہ آپ ایک ماں ہونے کے ناطے کیا ویوز کو مشورہ دیتے ہیں کہ وہ اپنے بچوں کی تربیت کیسے کریں؟ ہمارے جو بچے ہیں وہ پہلے بھی میں نے یہ بات کی کہ پہلے سب سے ہمیں دعا کرنی چاہیے اپنے بچوں کے لیے, اپنے گھرانے کے لیے. جب ہم بڑوں کی عزت کریں گے تو وہ بھی ہماری عزت کریں گے. تو ہم جب عزت کرتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم ان کی عزت کر رہے ہیں تو پھر بچے بھی جو ہے وہ ہماری عزت کریں گے, یا کہیں گے کہ ہمارے ماں باپ جو ہے وہ ان کی عزت ہماری دادی دادے کی یا بڑوں کی عزت کر رہے ہیں. جب ہم بوڑھے ہوں گے پھر ہمارے بچے بھی اسی طرح ہماری عزت کریں گے اور ہمارے بھی اسی طرح جانیں گے کہ ہمارے یہ ماں باپ ہیں. زبردست. میرے ذہن میں ایک بات آ رہی ہے کہ ایک شخص اپنے باپ کو دریا میں پھینکنے کے لیے جاتا ہے, ہے نا, بہت مشہور یہ مقولہ اور ہاں جی. کہانی ہے. اور وہ جب جاتا ہے تو اپنے باپ کو پھینکنے لگتا ہے تو اس کا باپ کہتا ہے بھائی ایک میری بات سنو. تو وہ کہتا ہے جی بتائیں کیا بات ہے. کہتا ہے مجھے یہاں پہ نہ پھینکنا, مجھے تھوڑا سا آگے کر کے پھینکنا, کیونکہ یہاں پر میں نے اپنے باپ کو پھینکا تھا. اور وہ شخص سمجھدار تھا, تو وہ یہ سوچتا ہے کہ اچھا آج میں اپنے باپ کو پھینک رہا ہوں تو اس کا مطلب یہ کہ کل کو میرا بیٹا مجھے بھی پھینکے گا. ٹھیک ہے. تو وہ واپس آ جاتا ہے. اور کلام میں بڑی خوبصورت بات لکھی ہے کہ اے اولاد والو اپنی اولاد کو غصہ نہ دلاؤ. ٹھیک ہے. بلکہ خداوند کی طرف سے ان کی تربیت
اور پرورش نصیحت دے دے کے کرو. اور میں سمجھتا ہوں کہ والدین کا خود خدا کے ساتھ جڑے رہنا بڑا بہت ضروری زیادہ ہے، ضروری ہے، بہت ضروری اور اس کلام سے واقفیت حاصل کرنا یہ بہت ضروری ہے. اور جب وہ خود واقفیت حاصل کریں گے اپنے بچوں کو بھی ٹیچ کر سکیں گے. سو پاسٹر جی، میں یہ چاہتا ہوں کہ آخر میں آپ ہمارے ویور کو کیا میسج دینا چاہتے ہیں کہ وہ کس طرح سے ایک مسیحی گھرانہ جو ہے وہ بن سکتے ہیں؟ جی، میں نا بائبل مقدس میں سے کوئی بات کرنا چاہتا ہوں، چھوٹی سی، کوئی زیادہ لمبی تو نہیں، لیکن افسیوں کے نام پولس رسول کا خط اور اس کا 5واں باب بڑا مشہور، ہم ہمیشہ اس کو پڑھتے ہیں، اور خاندانوں کے تعلق سے اس میں بہت ساری ہمارے لیے خوبصورت رہنمائی اور ہدایت ہے. تو پہلے تو اس کا 5واں باب اور اس کی 22 آیت میں لکھا ہے، اے بیویو اپنے شوہروں کی ایسے تابع رہو جیسے خداوند کے. اور کیونکہ شوہر بیوی کا سر ہے جیسے کہ مسیح کلیسیا کا سر ہے. تو یہاں پر ایک ترتیب ہے، ایک سسٹم ہے. جب ترتیب الٹ ہو جاتی ہے تو پھر گڑبڑ ہو جاتی ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ وہ سب کچھ مرد بہت کچھ ہے، جیسے ہم نے پہلے بھی بات کی، لیکن ایک سسٹم کلام کے مطابق یہ ہے کہ شوہر جو ہے وہ خدا کے تابع ہو، کیونکہ مسیح ہمارا سر ہے. تو مجھے پہلے ضرورت ہے کہ میں مسیح کے تابع رہوں. جب میں مسیح کے تابع، تو پھر ضرورت ہے کہ میری بیوی جون سی ہے وہ میرے تابع رہے، وہ میرے تابع رہے گی. اور یہ اسی طرح ہے، اے بیویو، یہ حکمیہ بات ہے، اپنے شوہروں کی ایسے تابع رہو جیسے خداوند کے. آپ کو ایسے ہی سمجھنا ہے. اپنے گھر کو ٹھیک رکھنے کے لیے، اپنے گھر کو بہتر بنانے کے لیے، اپنے گھر کو اچھی طرح سے چلانے کے لیے شوہر کا خدا پرست ہونا، شوہر کا یسوع کے ساتھ چلنا، اس کی تابع داری کرنا، اور آواز سننا خدا کی، یسوع کے ساتھ چلنا، یہ بڑا ضروری. اور پھر بیوی کا، اور آگے یہ بڑا سب کچھ ہے، لیکن آگے ایک حصہ ہے، 6واں باب ہے اسی کا، اور آگے لکھا ہے، اے فرزندو خداوند میں اپنے ماں باپ کے فرما بردار، کیونکہ یہ واجب ہے. اور پھر آگے لکھا ہے، اپنے باپ کی اور ماں کی عزت کر، یہ پہلا حکم ہے جس کے ساتھ وعدہ بھی ہے. تو میں تو تمام اپنے دیکھنے والوں کو، سننے والوں کو یہ کہوں گا کہ ہمیں خدا کی ترتیب کو بگاڑنا نہیں. خدا کی ترتیب جو سی ہے وہ کامل ترتیب ہے، اور خدا نے جو بنایا ہے وہ بڑا کامل بنایا ہے. اسی کی ترتیب کے مطابق جب ہم چلیں گے، بچے پھر تابع دار ہوں گے، ماں باپ کی عزت کریں گے، شوہر جو ہے وہ خدا پرست، اور یہ سارا کچھ تو میں سمجھتا ہوں ایک مثالی گھرانہ بنے گا، ایک بابرکت گھرانہ بنے گا، اور خدا برکت دے گا. آمین. پریز دا لارڈ. ویئرز، ہم لوگوں نے جانا کہ خداوند کے خادم نے بتایا کہ ہمیں خدا کے تابع رہنے کی ضرورت ہے. اگر ہم اس کے تابع رہیں گے، اس کے انڈر رہیں گے، اس کے حکموں کو مانیں گے، اس کے بتائے ہوئے رستے پر چلیں گے، تو ڈیفینیٹلی ہماری اولاد بھی جو ہے وہ ہماری وفادار ہوگی، ہمارے ساتھ وہ مسیح کی طرف بڑھتی چلی جائے گی. ہم شکر گزاری کرتے ہیں خداوند کے خادم کے لیے، اور اسی طرح سے ان کی مسز کے لیے ہم شکر گزاری کرتے ہیں کہ وہ یہاں پر آئے اور ان کی بابرکت باتوں سے ویوز نے اور ہم لوگوں نے برکت کو ریسیو کیا. ابھی میں چاہتی ہوں کہ ہم ان تمام دیکھنے والوں کے لیے اور سننے والوں کے لیے پریئر کریں، تاکہ یہ سارے کے سارے خاندان جو ہیں مسیحی گھرانے بن جائیں، بابرکت گھرانے بن جائیں. ہر طرح کی مالی بحرانی اور روحانی بحرانی ان کے خاندانوں سے یسوع کے نام سے دور ہو جائیں، اور لڑائی جھگڑے یسوع کے نام سے ان کے گھرانوں سے، ان کے خاندانوں کو چھوڑ دیں. تو میں چاہتی ہوں کہ پاسٹر زکی اس پریئر کو لیڈ کریں گے، اور باقی ہم سب ان کے ساتھ متفق ہوں گے. آمین. آئیں ہم سب اپنی آنکھیں بند کرتے اور خدا کے ذریعے میں دعا مانگتے ہیں. آسمانی باپ، آپ کے بیٹے یسوع مسیح کے نام میں، روح القدس کے وسیلہ سے آپ کی پاک حضوری میں جھک جاتے ہیں، اور ہم تیرے خادمین مل کر خداوند ان تمام دیکھنے والے گھرانوں کے لیے برکت کی دعا مانگتے ہیں. اور اے باپ، آپ کے بیٹے یسوع کے نام سے یہ منت کرتے ہیں کہ خاندانوں میں سے نفرتیں، جھگڑے خدا کے بیٹے یسوع مسیح کے نام سے ختم ہو جائیں. اور اے باپ، چاہتے ہیں کہ ٹوٹے خاندان یسوع مسیح کے نام سے جڑیں.
اور اے باپ تیرے بیٹے یسوع کے نام سے یہ منت کرتے ہیں کہ اولاد کو اپنے ماں باپ کا فرما بردار بنا، اور اسی طرح سے یہ گھرانے جو اس وقت اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، یسوع مسیح کے نام سے خدا ان کے لیے نجات کو مانگ لیتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ یہ نجات کے لباس سے ملبس ہوں، اور اے خداوند تجھ میں زندگی گزاریں، اور اے خدا یہ ایسے گھرانے بن جائیں جو تجھے پسند آ جائیں۔ خداوند ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں اور منت کرتے ہیں کہ خاندانوں میں سے ہر طرح کی مالی اے خدا جو مشکلات ہیں وہ تیرے بیٹے یسوع کے نام سے ختم ہوں، لوگ روحانی طور پر برکت ٹھہریں، جسمانی طور پر برکت ٹھہریں، مالی طور پر برکت ٹھہریں، اور ہر طرح کی گھرانوں کے اندر سے کمزوریاں، بیماریاں خدا کے بیٹے یسوع مسیح کے نام سے جاتے رہیں۔ خداوند ہم آپ کے خادم کے لیے، خادمہ کے لیے بھی شکر گزار ہیں۔ اے خداوند ان کی منسٹری کے لیے اور زیادہ آپ کی پاک حضور سے برکت کو چاہتے ہیں۔ اے خداوند اسی طرح سے مسیحی گھرانہ پروگرام کے لیے آپ کی برکت چاہتے، گڈ شیپرڈ ٹیلی ویژن کے لیے تیری برکت چاہتے، ملک پاکستان کے لیے تیری برکت چاہتے، کلیسیا پاکستان کے لیے تیری برکت چاہتے، اور چاہتے ہیں کہ خداوند گھرانوں کے گھرانے جو ہے وہ نجات پائیں، اور خداوند سارا جلال تیرے نام کو ملے، خدا کے بیٹے یسوع مسیح کے نام میں آمین آمین آمین۔ جی ویور، میرا ایمان ہے کہ آپ کے پروگرام کے وسیلہ سے آپ نے برکت پائی ہوگی، اور ہم آپ سے پھر ملیں گے ایک نئی ایپیسوڈ میں نئے گیسٹ کے ساتھ۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے گا، دیکھتے رہیے گا گڈ شیپرڈ ٹیلی ویژن۔ گاڈ بلیس یو، گاڈ بلیس پاکستان۔